हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इंटरनेशनल खबरें आप तक पहुंचा रहा है और जो इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया, जिसको आमतौर पर गोदी मीडिया कहा जा सकता है इंटरनेशनल लेवल का। अभी तक तो आमतौर पर आप भारत के अंदर के ही गोदी मीडिया की बात समझते हैं कि वो कुछ सियासी आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जिसको आमतौर पर वेस्टर्न मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया कह दिया जाता है, वो भी अपने कुछ सियासी आकाओं को खुश करने के लिए, उनके सियासी फायदों के लिए काम कर रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इस तरह से कोशिश कर रहा है कि खबरों को सोर्स तक जाकर के इंफॉर्मेशन लाई जाए और आप तक पहुंचाई जाए। सिर्फ CNN, BBC और कुछ रॉयटर्स वगैरह को देखकर ही खबरें ना दी जाएं, बल्कि जिस मुल्क से खबर आ रही है वहां की सोर्स से इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। अभी ईरान में जिस तरह के सितंबर के बाद अब तक कुछ हंगामे होते रहे हैं, प्रोटेस्ट, दंगे, मुख्तलिफ चीजें होने लगी हैं। अब तक 2 लोगों को वहां फांसी भी दी जा चुकी है। अब सूरत हाल क्या कुछ है वहां, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वेस्टर्न और मगरबी ताकतों के लिए अलग अलग सतह पर काम कर रहे हैं और उनमें कुछ बड़े VIPs के रिश्तेदारों के भी नाम हैं। अभी जो ताजा खबर है वो ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनको मर्जे तकलीद भी कहा जाता है, रहबर मुअज्जम भी कहा जाता है, आयतुल्लाह खामेनेई, उनकी भांजी, उनका नाम आ रहा है कि उनको 3 साल की सजा हुई है, क्योंकि उन्होंने ईरान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफत की थी। ईरान की सियासत में ये क्या कुछ होता है, किस तरह से अब तक इस किस्म के वाकयात होते रहे हैं, कैसे इनकलाब को सपोर्ट करने वाले लोग बाद में मुखालिफ भी हो जाते हैं, और ऐसे अब तक कई, चूंकि मैं 1979 से तकरीबन ईरान के इस्लामी इनकलाब को काफी नजदीक से देख रहा हूं, एक लंबे अरसे तक ईरान के मीडिया के लिए भी काम किया है। इसके अलावा मैं बहुत से सफर किए हैं। इस मौजू को समझने के साथ साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि वहां बहुत से इस किस्म के लोग कौन हैं, क्या है, किस तरह से ऐसा होता है और वहां की हुकूमत उन्हें किस तरह से ट्रीट करती है। मेरे साथ इस बहुत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए खास मेहमान हैं सरबाज रूहुल्लाह रिजवी साहब, जिनका ताल्लुक श्रीनगर कश्मीर से है और अब वो ईरान में तकरीबन 35 साल से वहां रह रहे हैं। वहां एक आम मजहबी तालिब इल्म के तौर पर, रिलीजियस स्टूडेंट के तौर पर ही नहीं, बल्कि उन्होंने पहले इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया, उसके बाद मजहबी तालीम भी क़ुम से हासिल की और अब मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में अपने तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ तकरीबन पिछले 10 साल से वहां के मीडिया में भी गेस्ट के तौर पर, कमेंटेटर के तौर पर, आर्टिकल्स लिखने के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं। यानी एक लंबे दौर से उन्होंने ईरान को देखा है, वहां रहते हुए देखा। मैंने तो बाहर से देखा है, कभी कभी मैं विजिट किया है, वापस आया हूं, लेकिन आप मुसलसल वहां देख रहे हैं। एक जर्नलिस्ट के तौर पर इन वाकयात को कैसे देखते हैं? सरबाज रूहुल्लाह रिजवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये जो खबर आ रही है आयतुल्लाह खामेनेई की भांजी फरीदे मुराद खानी, उनको 3 साल की सजा की बात सामने आई है, ये क्या कुछ है? ये वाकया क्या है? इस फैमिली का और बाकी बैकग्राउंड क्या है? सियासत में इनका क्या कुछ रुख रहा है? क्या सिर्फ वेस्टर्न मीडिया के जरिए इतना कहा जाना काफी है कि वो आयतुल्लाह खामेनेई की भांजी हैं और उनको सजा दी गई है? क्या कुछ है? आप इसे कैसे देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए, जो टाइम आपने दिया मुझको। जी, जैसा आपने बता दिया, फरीदे मुराद खानी जो आयतुल्लाह खामेनेई का भांजी है, नीस जैसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको अभी एक कोर्ट केस चल रहा है। तो शायद कई जो हमारा अजीज जो फॉलोअर्स है, जो देखते हैं, जो न्यूज़ को फॉलो करते हैं, ईरान के जो न्यूज़ को फॉलो करते हैं, उनको थोड़ा अजीब लगा कि क्या हो सकता है, मतलब इतना करीबी बंदा आयतुल्लाह खामेनेई के साथ, तो उसकी जो स्टैंड है वो कैसे हुआ, क्या उन लोगों ने क्यों उन्होंने ऐसे बातें की। उसके बाद फरीदे मुराद खानी के बाद उसकी जो माँ है, जो आयतुल्लाह खामेनेई का जो बहन है, मतलब बदरी हुसैनी खामेनेई, बदरी हुसैनी खामेनेई उसके नाम है, उसने भी कोई स्टैंड लिया। जो उसको जो बेटा का जो वेबसाइट था, महमूद मुराद खानी वेबसाइट है, उसको
فرانس میں اس کو جو بیٹا ہے محمود مراد خانی، فرید مراد خانی کا بڑا بھائی ہے وہ محمود مراد خانی، وہ فرانس میں ہے. تو اس نے اسی ویب سائٹ پہ اپنی جو خیالات تو اظہار کی، تو اس نے بھی مخالفت کی آیت اللہ خامنی کے ساتھ. شاید جو عام لوگ فالو کرتے ہیں نیوز کو ان کو لگتا ہے کہ کوئی شاید ایک نیا کچھ حادثہ ہے، ایک نیا سٹینڈ ہے، نیا ایک امپروومنٹ ہو چکے ہیں ایران کی صورتحال میں، حالانکہ وہ بات نہیں ہے. آپ کو اس کے حوالے سے پتا ہونا چاہیے کہ جو فرید مراد خان، جو مراد خانی فیملی ہے، جو آیت اللہ خامنی کا برادر ان لا تھا، وہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا شیخ علی تہرانی. شیخ علی تہرانی ایکچولی امام خمینی کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ مشہد کا تھا، وہ اوریجنلی مشہد کا تھا شیخ علی تہرانی، اور وہ بھی آیت اللہ خامنی کے ساتھ امام خمینی کا اسٹوڈنٹ تھا. حوزیلمی نجف میں اسے حاصل کی، حوزیلمی مشہد میں اس نے تعلیمات حاصل کی تھی. اور جب انقلاب ہوا، وہ ایک بہت ہی ریولوشنری، بہت ہی مطلب انقلابی طور ایک بندہ تھا، اور مشہد میں اس کو بحیثیت اٹارنی جنرل بھی اس کو ادھر مشہد میں پوزیشن بھی تھا، مطلب اس کو اتھارٹی بھی تھا مشہد انقلاب کے بعد. مگر بات یہ ہوا کہ انقلاب کے دوران اسی انیشل سٹیج، اسی سالوں میں اس میں اور آیت اللہ خامنی کے بیچ میں اختلافات ہوتے ہیں. ڈائریکٹ اختلافات آیت اللہ خامنی کے ساتھ نہیں ہے ایکچولی، اور یہ اختلاف صرف آیت اللہ خامنی کے ساتھ بھی نہیں ہے. اس دوران تو آیت اللہ خامنی کے نام نہیں تھا، اس طرح حجت الاسلام والمسلمین سید علی خامنی کا نام تھا. تو پوائنٹ یہ تھا کہ امام خمینی نے ایک اس آرڈر کی بنا پر آیت اللہ خامنی کو بحیثیت امام جمعی تہران منسوب کیا. ایک مطلب ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیج تھا، مطلب نماز جمعے جو تہران میں ہوتے تھے اس سالوں میں بھی بہت صورتحال بہت امپورٹنٹ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران عراق جنگ بھی شروعات میں تھے. تو اس دوران پہ شیخ علی تہرانی ایک چٹھی لکھتا ہے، لیٹر لکھتا ہے، اور کمپلین کرتا ہے امام خمینی سے کہ آیت اللہ خامنی کو کیوں آپ نے اس منصب پہ ڈالا، اور یہ وہ بندہ ہے، یعنی مطلب اسی کا نکتہ چینی کرتے آیت اللہ. اور صرف آیت اللہ خامنی نہیں تھا اس میں، شیخ علی تہرانی، آیت اللہ بہشتی، مرحوم آیت اللہ رفسنجانی شہید بہشتی اور آیت اللہ خامنی کے ان تین بندوں کے ساتھ اس نے مخالفت کی. تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ انقلاب کے دوران، اس دوران ایران کا جو مین پارٹی تھا، پولیٹیکل پارٹی تھا، حزب جمہوریہ اسلامی تھا، اسلامک ریپبلک پولیٹیکل پارٹی تھا اس دوران. اسلامک ریپبلک کا پولیٹیکل پارٹی کا تین اصلی رکن جو تھے نا، آیت اللہ خامنی تھے، آیت اللہ بہشتی اور آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی تھے. اور شیخ علی تہرانی ان تین بندوں کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، اور حزب جمہوریہ اسلامی جو اسلامک ریپبلک پولیٹیکل پارٹی تھا اس کے خلاف بھی امام خمینی کو چٹھی لکھتا ہے. تو وہ ایکچولی وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں امام اور شیخ علی تہرانی کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے، اور آرام شیخ علی تہرانی نہ فقط آیت اللہ خامنی کے ساتھ بلکہ جو بھی انقلابی لوگ تھے اور ان کے صدر میں آیت اللہ امام خمینی جو تھا اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور اس دوران پہ آپ کو پتا ہے کہ جو سازمان مجاہدین خلق کا نام تھا، MEK جس کے نام سے آپ جانتے ہیں، یا ایران میں اس کو منافقین کے نام سے جانتے ہیں، اس دوران سازمان مجاہدین خلق ایک الیگل پارٹی نہیں تھا، وہ بھی انقلاب کے شامل میں ایک پارٹی تھا. مگر ان لوگوں نے آیت اللہ خامنی کے خلاف، آیت اللہ بہشتی کے خلاف ان لوگوں نے ایک پولیٹیکل سٹینڈ کھڑا کی. اور آرام شیخ علی تہرانی MEK کی طرف جاتا ہے، اور اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کو اریسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اوپنلی انقلاب کے خلاف آرمڈ ریزسٹنس سٹارٹ کی، اور وہ ان کو سپورٹ کرتا تھا، اور جیل میں تھا. ایک دو بار جیل میں ہوا تو پھر شارٹ طور پہ اس کو جیل میں بند ہو جاتا ہے. تو اس کو پتہ نہیں کس عجیب غریب صورتحال میں وہ جیل سے بھاگتا ہے، اور بھاگنے کے بعد وہ ترکی جاتا ہے، اور ترکی کے ذریعے سے وہ عراق پہنچتا ہے. یہ کب ہے؟ یہ 1981 کے بعد 82 ہے. مطلب یہ وہ ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سپٹمبر 1980 میں ایران عراق جنگ سٹارٹ ہوا، مطلب عراق نے ایران پہ اٹیک کی، حملہ کی، اور جو امپوزڈ وار تھا سٹارٹ ہوا. اس دوران پہ شیخ علی تہرانی عراق جاتے ہیں. کون سے عراق؟ صدام حسین کے عراق، حزب بس کے عراق، ادھر جاتا ہے. اور اس کے بعد شورٹ ٹائم میں اس کی جو بیوی تھا، مطلب بدری حسینیہ خامنی، آیت اللہ خامنی کی جو بہن تھے، اور ان کے 4-5 بچے کے ساتھ وہ سب مل کے عراق پہنچتے ہیں. ابھی وہ ویڈیو بھی ریلیز ہو چکی ہے جو بدری خامنی بات کرتے ہیں، اور عراق پہنچ کے ایک عراقی جرنلسٹ کے ساتھ جنگ کے دوران بات کرتے ہیں. اور ریڈیو بغداد ایک ریڈیو تھا جس میں پرشین ریڈیو تھا، اور ان لوگوں نے اس سٹیج کو یوز کر ایران اور امام اور انقلاب کے خلاف پروپیگنڈا چل رہے تھے.
کس کے ہاتھ میں؟ شیخ علی تہرانی کے ہاتھ میں اور بدری حسینی خامنی کے ہاتھ میں. ان کے بچے بھی انہی کے ساتھ تھے. تو یہ صورتحال تھا جب امام خمینی 88 میں ارتحال ہوا، ان کی انتقال ہوئی ان کی. اور 90 میں مطلب انیشل 90s میں جب عراقی سیکورٹی فورس کو ان کو کوئی کام نہیں آیا تھا، ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. ان لوگوں نے کورسپونڈنگ سٹارٹ کی ایران کے ساتھ. ان لوگوں نے کہا ہم کو واپس آنا ہے، ہم نے غلطی کی ہے، ایسے کیے ویسے کہ ہم کو واپس آنا ہے. اور واپس آنے کے بعد شیخ علی تہرانی کو 20 سال کا جیل ملتا ہے. حالانکہ اس کو شاید کم از کم کیپٹل پنشمنٹ اور ڈیتھ پینلٹی، کیونکہ اس نے جنگ کے دوران خیانت کی تھی. مطلب آپ کو پتا ہے کہ جب دو ملک میں آپس میں جنگ ہوتا ہے اور جب ایک بندے بحیثیت ایک خائن دشمن کی طرف جاتے ہیں، اس کو عام طور پر دنیا میں سزائے موت دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کو سزائے موت نہیں ہوا، اس کو جیل میں ڈالا. اور جو چونکہ اس کو وہ بہت بزرگ بھی تھے ایج میں، سن بھی اس کو زیادہ تھا، تو پچھلے سالوں میں وہ جیل میں بھی نہیں تھا، وہ گھر میں تھا، تاکہ 1 سال پہلے وہ گزر گئے شیخ علی تہرانی. اس کی جو بیوی، اس کے جو بیٹے، اس کا جو بیٹا ہے نا، ان کو ایٹیٹیوڈ ہی یہی تھا، اس سے پہلے یہی تھا. میں نے اس کا ویڈیو بھی ڈالا. مثال کے طور پر جو محمود مراد خانی ہے، جو اس کا بیٹا ہے، وہ فرانس میں، اس کا لائیو ادھر ہی ہے، چل رہا ہے. وہ جو بھی ایران کے خلاف ٹی وی چینلز ہیں ان کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے ان ٹی وی چینلوں میں، ایک تو بہت ہی عجیب ہے، وہ ہے کہ ایک کلمہ ہے، ایک ٹی وی چینل، اس کا نام ہے کلمہ ٹی وی چینل. کلمہ ٹی وی چینل وہابی پروپیگنڈا ہے. مطلب کلمہ ٹی وی چینل وہ ایک وہابی پروپیگنڈا ٹی وی چینل ہے، وہ شیعوں کے خلاف ہے. اس میں دن اور رات آپ دیکھو، آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ کلمہ ٹی وی چینل. اس پہ کون سی باتیں ہوتی ہے تشیع اور مذہب تشیع کے خلاف میں. تھوڑی میرا بات، وہ سیکٹیریم بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرا بات یہ کہ وہ ایک ایسا ٹی وی چینل ہے جو مذہبی تشدد اور مذہبی اختلافات کو پروموٹ کرتا ہے. محمود مراد خانی اس ٹی وی چینل پہ آتا ہے اور ان کے ساتھ انٹرویو کرتا ہے ایران کے خلاف. فرید مراد خانی، جس کے آپ نے بتا دیا کہ اس کو ایک کیس بھی چل رہا ہے، 3 سال کا جیل بھی دیا ہے ان کو، ایسے سینٹنس بھی آیا خبروں میں. اس نے فرح پہلوی، جو ایران کا جو شاہ تھا، اس کی جو بیوی ہے بھی، وہ ویسٹ میں، اس کو ایک برتھ ڈے اینیورسری تھا، اس میں ایک آن لائن ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور اس کے عجیب الفاظ میں تمجید اور تعریف کرتے ہیں کہ آپ ایران کا ماں تھے، آپ جب ایران نے چھوڑا ایسا ہوا ویسا ہوا. مطلب یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اور مزدار بات یہ ہے کہ اصلاً آیت اللہ خامنئی نے اس کیس کو ایسے فیملی کیس نہیں لیا ہے. یعنی دیکھیے، ایران میں اور انقلاب میں ایسے کئی صورتحال ہوئی تھی، یہ پہلے بار نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ دیکھو، آپ کو شاید پتہ ہے آیت اللہ محمدی گیلانی ایک بہت ہی ایک ویل نون اور معروف عالمی دین تھا، انقلابی عالمی دین. محمدی گیلانی انقلاب کے دوران اس کو 2 بیٹے منافقین کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کو جب، کیونکہ وہ آرمڈ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے، ان کو سزائے موت ملا. اور آیت اللہ محمدی گیلانی نے خود ہی اس سزائے موت کو آرڈر دیا، اور اس سے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے میں خود ہی کروں. یعنی مطلب ادھر باپ بیٹا کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون راستے پہ ہے، کون. اگر اس کو کیس ہوا، چاہے میرا بھائی ہو، میرے بہن ہو، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ کیس ہے، لا اینڈ آرڈر کی بنا پر اس کو حکم جاری ہونا چاہیے. آیت اللہ محمدی گیلانی کو بات جو ہسٹری میں لکھا ہے وہ ہے کہ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو خود ہی حکم دیا. اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے میں خود ہی ان کو سزائے موت جاری کروں. تو اس کے بغیر بھی تھے، آیت اللہ جنتی تھا، آیت اللہ خزعلی تھا، کئی بزرگ علماء تھے جن کو جو فیملیز تھے، فیملیز، اقربا، بیٹا جو بھاگ کے چلے گئے اور ٹیررسٹ ایکٹ کی، اور ان کو الزامات تھے مطلب ٹیررسٹ ایکٹیویزم کے حوالے سے. تو ایسا کوئی کمپرومائز نہیں تھا ایران میں. ایک اور شاید بہت ہی انٹرسٹنگ کیس ہے، وہ خود امام خمینی کی فیملی ہے. خود امام خمینی کا فیملی، آپ کو پتہ ہے امام خمینی کو 2 بیٹے تھے، مرحوم آیت اللہ مصطفیٰ خمینی اور مرحوم آیت اللہ سید احمد خمینی. آیت اللہ مصطفیٰ خمینی انقلاب سے پہلے ہی اس کو انتقال ہوتا ہے، بہت ہی ایک غریب صورتحال میں. کئی کہتے ہیں کہ شاید اس کو مسموم ہوا، اس کو شہید کیا، وہ عراق میں ان کو انتقال ہوتا ہے. آیت اللہ مصطفیٰ خمینی جو ایک بہت ہی زبردست فقیہ بھی تھا، آیت اللہ مصطفیٰ خمینی کو 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. جو آیت اللہ مصطفیٰ خمینی کو بیٹا ہے اس کا نام ہے حسین خمینی. حسین خمینی 1982 میں ایران کے خلاف پروپیگنڈا چلتے ہیں. حسین خمینی، آیت اللہ خمینی ایران کا فاؤنڈر، اسلامک ریولوشن کا فاؤنڈر، بنیان گزار کا وہ گرینڈ سن ہے. حسین خمینی
تو 2004 میں وہ 2004 میں عراق بھاگتا ہے اور عراق سے وہ امریکہ جاتا ہے. عراق سے وہ امریکہ، وہ ظاہر طور پر عالم دین بھی تھا حسین خمینی. 2004 میں وہ ایران سے جب امریکہ نے عراق پہ اٹیک کی تھی، اور ادھر جو کیا کہتے ہیں مطلب ادھر جو آکوپیشن تھا امریکن اٹیک آن عراق، 2004 میں وہ عراق جاتے ہیں اور عراق سے یو ایس جاتے ہیں. اور یو ایس میں اس نے ایران کی جو پہلوی نواز جو گروپ ہے ان کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ کیا. اور اس کے بعد وہ واپس آیا، اس کو جیل ویل ہو ایسے کچھ، تو وہ ابھی بھی ایران میں ہے. اس نے بہت ہی کلیئر سٹینڈ لی ہے. اس نے 2008 میں یا 2006 میں علنی طور پہ کہا کہ امریکہ کو ایران پہ اٹیک کرنا ہے تاکہ ایرانی جو لوگ ہیں وہ آزاد ہو جائے. آپ کو پتا ہے نا امریکہ نے بہت ہی آزادی دی نا، مطلب افغانستان میں آزادی دی، عراق میں آزادی دی، ابھی سیریا میں آپ کو پتا ہے نا پچھلے 5 سال میں کم از کم 10,000 بندوں نے سیویلینز کو امریکہ نے ادھر قتل عام کیا. مطلب امریکہ تو بہت ہی فریڈم کا ایکسپرٹ ہے، فریڈم دینے کا ایکسپرٹ ہے. مطلب ایسے بندے ہیں مطلب. اینڈ دا گائی واز گرینڈ سن آف امام خمینی، فاؤنڈر آف اسلامک ریولیوشن آف ایران. مطلب جو بندہ تھا نا وہ بہت ہی قریب تھا مطلب. اور کس کا بیٹا؟ شہید مصطفیٰ خمینی کا بیٹا، جو ایک زبردست فقیہ اور اصولی تھا، جو امام کہتا تھا کہ مجھ کو امید ہے اس پہ، مصطفیٰ خمینی پہ میرا امید ہے. مطلب یہ کوئی فیملی کا میٹر نہیں کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اعظمی صاحب آپ تو سینئر ہے، آپ تو ہم سے پہلے بھی ایران کے ساتھ تعلقات. مطلب ایران میں یہ چیزیں نہیں ہے. کئی کیسز ایسے ہو چکی ہے کہ وہ فیملی اور بلڈ اور ریلیشن کی بنا پہ نہیں ہے. ادھر جب قانون چلتا ہے تو قانون چلتا ہے. جیسا آپ نے بتا دیا محسن ہاشمی تھا، مرحوم آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کا بیٹا، اس کو بھی سزا ملا، وہ بھی جیل میں تھا، اس کو بھی کورٹ چل گیا. یہ نہیں تھا کہ آپ مثال کے طور پر کوئی ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے آپ کا اور ایسے، تو وہ بات نہیں ہے. تو یہ جو اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے نام ہیں جو سیاسی طور پر اب جیسا کہ مجھے معلوم ہے پسند نہیں کیے جاتے. جیسے وہاں جو فورن پرائم منسٹر تھے، آخری پرائم منسٹر میر حسین موسوی، وہ 2009 میں جب محمود احمدی نژاد دوبارہ جیت کر کے آئے تو وہ سڑکوں پر آ گئے اور وہ گرین ریولوشن لانے والی بات ہوئی. اس کے علاوہ خود محمود احمدی نژاد بعد میں دبئی میں کہیں کوئی ایسا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا جس میں فلسطین اسرائیل والے ایشو کو بہت ہی کمتر کر کے، بہت ہی کمزور کر کے انہوں نے پیش کیا. تو ان کے بارے میں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ وہاں ان کی اب کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. ایک زمانے میں وہ بہت ہی بہترین تعلقات بتائے جاتے تھے آیت اللہ خامنائی کے اور محمود احمدی نژاد کے. تو یہ سیاسی سسٹم میں کس طرح سے لوگ بدل جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کا بعد میں عام لوگ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے پھر بھی فالوئنگ رہتی ہے، یا جو آیت اللہ خامنائی یا موجودہ سرکار کا جو نظریہ ہوتا ہے اسے عام طور پر لوگ یعنی پسند کرتے ہیں یا اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کیا کچھ ہے؟ دیکھیے کسی کے پاس کوئی وائٹ چیک نہیں ہے، مطلب کسی کا جو فیوچر ہے معلوم نہیں ہے، اور کسی کی جو فور ہیڈ پہ کچھ نہیں لکھا ہے کہ یہ کیا کرے گا فیوچر میں. ہر ایک انسان اپنے آزمائشات اور جو موقعیت میں ہے، جو حالت میں ہے، وہ ایک ڈیسیجن لیتا ہے، اپنے کردار اور رفتار کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے. ایران میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. جیسا آپ نے بتا دیا مثال کے طور پر جناب میر حسین موسوی جو تھا وہ ایک بہت ہی معروف شخصیت تھا. میں اس ٹائم ایران میں تھا جب الیکشن ہوا اور جو آفٹر الیکشن جو صورتحال ایران میں کرٹیکل ہوا اور جو گرین ریولوشن تھا، آیت اللہ جناب میر حسین موسوی کا بہت ہی فالوورز تھے، اس کے سپورٹرز تھے الیکشن میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس الیکشن میں جو کمپٹیشن تھا وہ محمود احمدی نژاد اور میر حسین موسوی کے بیچ میں تھا. اچھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ کس کو زیادہ ووٹ ہے، تو اس کا ووٹنگ کا سسٹم کا مقصد ہی ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون کس کے پاس زیادہ ووٹ ہے. اچھا، ووٹنگ کا رزلٹ ہوا، تو جب ووٹنگ کا رزلٹ نکلا اس نے کہا کہ مجھ کو تو اس کو یقین نہیں ہے، باور ہی نہیں ہے. تو اس نے بجائے ان کے لا اینڈ آرڈر کے بنا پہ اپنے جو کیس ہے نا فالو کرے گی، اس نے انویٹیشن دی اپنی جو فالوورز تھے کہ آئیے سڑک. تو اگر سڑک پہ آنا تھا تو ووٹنگ کا کیا مقصد تھا؟ اگر سڑک میں اور جھگڑا میں اور دنگے میں اور فساد میں اپنی بات کو ثابت کرنا ہے تو ووٹنگ کا مقصد ہی کیا تھا؟ تو مطلب ایسے بندے تھے جو سسٹم کے خلاف جاتے تھے. مطلب اگر آپ نے ایکسیپٹ کی ہے اور سسٹم میں آپ کو الیکشن کرنا ہے تو آپ کو یہ سسٹم قبول ہے، تو سسٹم کے بنا اور تحت پہ عمل کرنا ہے نا. آپ تو آؤٹ آف سسٹم نہیں ہو سکتا ہے نا.
تو اس نے ویسے سٹینڈ لی. آج کا صورتحال یہ ہے کہ حتیٰ جو بندے اس کے ساتھ تھے وہ بھی اس کے ساتھ میر حسین کے ساتھ نہیں ہے. کئی وہ بندے ہیں کہ اس نے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی کہ اس کو فالو کی. کئی وہ ہے کہ وہ شدت پسند ہو چکے, وہ کہتے ہیں کہ میر حسین کو ہے, ہم کو میر حسین کو بھی قبول نہیں ہے, ہم کو اصلا اسلام قبول نہیں ہے. یہ ایسے انسان بھی موجود ہے, نہیں ہے. یہی بات جناب احمدی نژاد کے حوالے سے ہوا. احمدی نژاد کا بھی سٹینڈ, مطلب جب تک وہ ایران کا جو پریزیڈنٹ تھا 8 سال کے لیے, تو وہ پریزیڈنٹ تھا. اس کے بعد اس نے مطلب اس نے جب نیکسٹ راؤنڈ الیکشن کے لیے اس نے انرول کی, اس نے کہا کہ اگر میرا انرولمنٹ کمپلیٹ ہوا تو ہوا, اگر ایکسپٹ نہیں ہوا تو میں اس کے خلاف ہوں. مطلب اگر آپ ایک سسٹم کا ایکسپٹ کرتے ہیں, اس نے وہی غلطی کی جو میر حسین نے غلطی کی. مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں اس الیکشن سسٹم میں جوائن کرتے اور کہتے کہ نہیں اس میں میری بات ہونا چاہیے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے بغیر ہوا میں اس کے خلاف ہوں, میں اس کے ساتھ جب تک ہوں جب میرا مرضی اس میں پورا ہو جائے. مطلب ابھی اس کو بھی اتنا یہ نہیں ہے, ویلیو نہیں. مگر یہ بات نہیں, میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایران میں بھی نہیں کہ جو میر حسین کے سپورٹر ہے یا اس کے حامی ہے, یا کوئی ایران میں نہیں کہ جو احمدی نژاد کے حامی نہیں. ابھی بھی ایران میں خلل خصوص جو غریب طبقات تھے ان کو جو ایک پازیٹیو افیکٹ تھا احمدی نژاد کے حوالے سے. احمدی نژاد کے جو پالیسیز تھے نا, مطلب غریبوں کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں تھا. مگر وہ ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک پولیٹیکل سٹینڈ تھا, وہ ایک ہٹ درمی تھا اس میں. وہ ایک اپنے بات کو, میں جانتا ہوں احمدی نژاد کو, وہ میں اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جہاں پہ ڈاکٹر احمدی نژاد لیکچرر تھا. میں نے اپنی ماسٹرز اور بیچلر ڈگری ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کی ہے. تو اس دوران پہ اس کے ساتھ بھی مطلب اس میں بھی اپنی خامیات ہیں. مطلب دیکھیے, انقلاب کا ایک اصول اور ایران کا ایک اصول ہے, ایک قانون ہے اور اس کانسٹیٹیوشن ہے, اسی کی بنا پہ ہر ایک بندے کا ایویلیویشن ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں کہ ایران میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتا ہے, کوئی مطلب قانون کے خلاف حکومت کی طرف سے اور سسٹم کی طرف سے نہیں ہوتے. نہیں, یہ بھی ایک ملک ہے, یہ بھی جیسے ہر جگہ دنیا میں ایک ملک ہے. مگر ہر ایک بندے کو معلوم ہے ایک سسٹم کو, ایک ملک کو آگے چلنے کے لیے ایک لا اینڈ آرڈر کے بنا پہ چلنا ہے, ورنہ تو انارکی ہوتا ہے, ورنہ تو رائٹس ہوتا ہے, ورنہ تو ہر ایک اپنے طریقہ سے کوشش کرتے کہ جو اس کا ایجنڈا ہے نا وہ پش کرے. ایسے بہت ہی مطلب پولیٹیکل فیگرز تھے جو ایک ساتھ انقلاب کے ساتھ تھے. بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, آپ دیکھیے میں نے جو پڑھا ہے شیخ علی تہرانی کے حوالے سے, اس کو جب وہ انقلاب کے پہلے سٹیج میں جب ہم پڑھتے تھے, میں نے جب اس کو سٹوریز پڑھے کہ جو اس کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ہی ہٹ درم تھا انقلاب کے سپورٹ میں, مطلب الٹرا مطلب سپر سپورٹر تھا. تو اصل جس بندے وہ, اور کسی کہہ رہا تھا کہ اسی ٹائم پہ میں نے کہا کہ یہ بندے 180 ڈگری وائس ورسا ہونے والا ہے. مطلب کئی ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ جو بہت ہی تیز اور شدت پسند انقلاب کے حامی تھے اور وہ سوچ نہیں تھے اور اپنی عقل اور منطق اور لاجک یوز نہیں کرتے تھے اور صرف کہتے صرف انقلاب, وہی بندے انقلاب کے خلاف ہوئے, وہی بندے ایران کے خلاف بن گئے, وہی بندے تھے وہ جو امریکہ کی طرف چلے گئے. ارے بھائی, اگر آپ کو ایران میں کوئی غلطی بھی ہے, کوئی نقصان بھی ہے, کوئی مسئلہ بھی ہے, اس کو سالو کرنا ہے نا, کون سی سولوشن میں ہے, امریکہ کے پاس کون سی سولوشن ہے؟ مطلب آپ کو فریڈم چاہیے, آپ کو لبرٹی چاہیے, آپ کو ڈیموکریسی چاہیے. جو میرا انداز میں کاظمی صاحب مجھ کو لگتا ہے کہ اس ریجن میں کوئی ملک ابھی بھی جیسے ایران ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی جو آپ نے بتا دیا 2 ڈیتھ کیسز ہو چکے, 2 کیپٹل پنشمنٹ, 2 ڈیتھ پینلٹی ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا. جو پہلے والا ہوا نا اس پہ ڈیبیٹ ہوا, 2 دن پہلے میں نے اس کو ٹویٹر بھی ڈالا, میں نے 2 دن پہلے امام صادق یونیورسٹی میں ایک ڈیبیٹ تھا, لائیو ڈیبیٹ تھا. 2 بندے 2 پروفیسر تھے, ایک دونوں جو تھا لا ایکسپرٹ تھے, ایک ڈیتھ پینلٹی کے سپورٹ میں تھا, دوسرا ڈیتھ پینلٹی کے خلاف میں تھا. اور کورٹ کا ڈیسیجن ہوا تھا, مطلب کورٹ کا ڈیسیجن ہوا ہے, مگر اتنا فریڈم ہے کہ اسٹوڈنٹس آتا ہے, پروفیسر آتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ کورٹ نے غلطی کی, کورٹ نے اس دلیل اور اس دلیل اور اس دلیل کے بنا پر غلطی کی اور اس کو ڈیتھ سینٹنس نہیں کرنا تھا. اور دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ کورٹ نے صحیح کی, اس دلیل اور اس دلیل اور اس دلیل کے بنا پر کرنا تھا. اور یہ فریڈم ہے. آپ امیجن کرو, مطلب آپ کمپیئر کرو, ایران وہ ملک ہے جو اس ریجن میں جس میں اس کے باوجود, یہ سب مسائل کے باوجود اتنا فریڈم ہے, اتنا اظہار رائے موجود ہے. میں نے کہا ایران میں ٹی وی چینل پہ لائیو چلتے تھے, ادھر ایکسپرٹ آتا تھا, وہ آفیشلی طور پر کلیئر طور پہ کہتا تھا کہ ایران میں ڈیموکریسی نہیں ہے, ایران میں ڈکٹیٹرشپ ہے, اور وہ اپنے رائے کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. ایران میں جو حکم ہے وہ حکم
डिक्टेटरशिप है, और ईरान और नॉर्थ कोरिया में कोई फर्क नहीं है। उस बंदे ने ये बात ईरान का जो नेशनल टीवी पे उसने ये बात कहा और फ्रीडम के साथ कहा। वो बंदे अभी भी फ्री है, मतलब किसी ने उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा दिया। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ईरान में 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कई जगह पे दुनिया पे 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हर जगह पे एक लिमिटेशन होते हैं। मगर अगर आप कंपेयर करेंगे ना ईरान का जो सूरत हाल है और रीजन के साथ, मैं यूरोप के साथ भी मवाइसे नहीं करूं, उनका दूसरा ही सिचुएशन है। We are living in West Asia. We are living amid Iraq and Afghanistan. We are living among Syria and Palestine. मतलब ये इस रीजन का सूरत हाल है। और इस रीजन में इस लेवल पे ईरान का जो डेमोक्रेसी और लोक की राय और हक आज़ादी, और उसके साथ साथ इतना ईरान के खिलाफ मतलब प्रोपेगेंडाज, मतलब सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट एक तरफ है, मीडिया वार का दूसरी तरफ है, इकोनॉमिक सैंक्शन तीसरी तरफ है। मैं तो खुदा का गवाह, मैंने बहुत ही मुल्क देखे हैं, मुझको लगता है कि कोई मुल्क दुनिया में नहीं है जिसको 1/10 जो सैंक्शन ईरानी लोगों ने बर्दाश्त की ना। अगर वैसे सैंक्शन कई मुल्क पे है, खुदा ना करे हिंदुस्तान पे, खुदा ना करे पाकिस्तान पे, खुदा ना करे बांग्लादेश पे, अगर ऐसे मुल्कों पर ऐसे सैंक्शन जो ईरान में हो जाएगी, लोग तो वो बाहर से घर नहीं आएंगे वापस, वो तो सब कुछ को खत्म करेंगे। मतलब इतना प्रेशर लोगों पे है। इसके बावजूद मतलब ईरान में सिस्टम अभी भी ऐसा है कि चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के करम पे, और बहुत ही अजीज है जो बहुत ही कोशिश करते हैं। और मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि ईरान में कास्ती कमी, नुकसान और मुश्किलात नहीं है। ईरान भी एक मुल्क है जो चाहता है कि अपनी आइडेंटिटी, कल्चर और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ करके अपने मुल्क पे इंशाल्लाह प्रोग्रेस और पेशरफ्त हासिल करे। ये बहुत ही आपने कंप्लीट एक तरह से तस्वीर सामने रखी ईरान की। मैं अपने दर्शकों को कुछ एक दो वाकयात जरा याद दिला दूं। 2009 में जब ये हंगामा हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसका नाम देने की कोशिश की गई मीर हुसैन मूसवी के सपोर्टर्स के जरिए, उसके पीछे की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प थी, जो ये कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था उससे एक दिन पहले रात में मास लेवल पर, बड़े लेवल पर एसएमएस भेजे गए लोगों को, और यह कहा गया कि मीर हुसैन मूसवी जीत गए उस मैसेज में। और यह कहा गया कि होम मिनिस्ट्री ने कहा है, हालांकि होम मिनिस्ट्री का उसमें काम नहीं था, वो तो इलेक्शन कमीशन को ऐलान करना था। लेकिन इसमें साजिश ये थी कि आमतौर पर जब कोई वोट किसी को देता है और कोई दूसरा जीतता है तो वो ये समझ लेता है कि ठीक है, दूसरे लोगों ने सपोर्ट किया है, जीत गया तो कोई बात नहीं। अब वो पूरी रात गुजरी, उस पूरी रात में लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी कि मीर हुसैन मूसवी जीत गए। अब अगले दिन जब रिजल्ट आया, जो असल रिजल्ट था वो आया महमूद अहमदी निजाद के लिए, और उसके फौरन बाद हंगामे शुरू हो गए। तो असल शैतानी वहां से शुरू हुई कि वो एसएमएस दिया गया बड़ी तादाद में, और वो लोग सड़कों पर फौरन आ गए, उन्हें सड़कों पर लाना आसान हो गया। दूसरी एक चीज मैं और आपको याद दिलाऊं कि आयतुल्लाह खामेनाई की तकरीर मैंने 2009 की इमाम खुमैनी की बरसी के मौके पर सुनी थी। बहुत सी तकरीरें आती हैं उनकी और वो बहुत सी चीजें कहते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, ये अहम नहीं है कि रिवॉल्यूशन में किसका क्या रोल रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम यह है कि वो आज कहां खड़ा हुआ है, यानी तसलसल है या नहीं, इनकलाब की सपोर्ट के लिए तसलसल है या नहीं, ये उससे भी ज्यादा अहम है। और एक और बात बहुत दिलचस्प कहूं जिसका जिक्र किया सरबाज रूहुल्लाह साहब ने, कि वो जो मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इस पूरे इलाके में ईरान के बराबर डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। ईरान पर जितना दबाव है उसके बावजूद तरक्की कर रहा है ईरान। ये एक वाकया मेरे साथ भी हुआ। मैं लंदन में था और इत्तेफाक से मैंने बहुत से लोगों से मुलाकातें की, और एक कोई इनकलाब का मुखालिफ कोई रेडियो था, कोई था जो बात कर रहा था। तो मुझे अचानक ये समझ करके कि मैं ईरान की भरपूर मुखालिफत करूंगा, ये तो भारत के हैं, तो उन्होंने मुझे एक लाइव प्रोग्राम में सवाल करा दिया कि लीजिए साहब आप बात कीजिए। वो मुझे याद है रेडियो फर्दा था, रेडियो फर्दा जिसे कहते हैं जी। तो जी। उसने ये कहने की कोशिश की कि ईरान में इनकलाब के बाद कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आपको कैसा लगता है कि ईरान कैसा है? तो मैंने यही बात कही थी जो आज सरबाज रूहुल्लाह कह रहे हैं कि ईरान, इस पूरे इलाके में ईरान से ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क कोई नहीं है।
اور جیسے ہی میں نے یہ کہا تو ریڈیو پردہ والوں نے ڈسکنیکٹ کر دیا میرا انٹرویو اور وہ بات آگے میری بات آگے نہیں ہو سکی. تو یہ بہت ہی چیزیں سمجھنے کی ہیں. اور میں جیسے شروع میں کہا کہ ویسٹرن میڈیا وہ بالکل اپنے آقاؤں کا گودی میڈیا ہے جس کا تجربہ ہم بھارت میں کر رہے ہیں. سیاسی طور پر اگر آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے میڈیا کام کرنے لگے تو یہی حال ہوتا ہے. اور یہ حال انٹرنیشنل لیول پر بہت پہلے سے جاری ہے. بھارت میں تو ہم نے گودی میڈیا اب تجربہ کیا ہے. وہاں تو بہت اور صرف وہ ایک ملک میں گڑبڑی نہیں پھیلاتا ہے, اس میڈیا کو دنیا بھر کے میڈیا کاپی کرتے ہیں. بھارت کا میڈیا بھی یہی کرتا ہے, یہی غلطی کرتا ہے. اور پوری دنیا کو اس ویسٹرن چشمے سے دیکھ کر کے ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. نہ صرف ہم غلطی کرتے ہیں بلکہ ہماری سرکاریں غلطی کرتی ہیں. اور سرکاریں غلطی کرتی ہیں تو غلط فیصلے ہوتے ہیں. غلط فیصلوں کی بنیاد دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھنا ہوتا ہے, جس کو ویسٹرن میڈیا بہت اچھی طرح سے کرتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بھائی کو آپ کا دشمن آپ پہ ثابت کر دیا جائے اور کسی دوسرے کو آپ کا دوست ثابت کر دیا جائے, اور پھر جب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں تو نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ سرباز روح اللہ صاحب. شکریہ, بہت بہت شکریہ. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو نتیجے کے طور پر ایک بار کچھ اگر کہنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے, جیسے میں نے بتا دیا, ہر ایک قوم کا جو مستقبل ہے اس قوم کی عمل, جد و جہد اور کوشش پہ مربوط اور اسی پہ مضبوط ہے, اسی کے بنا پہ ہے. اور ہم امید یہ ہے کہ جو بھی ملک ہمارے جو مشرق وسطیٰ میں ہے, ساؤتھ ایشیا میں ہے, جو ورلڈ ساؤتھ میں ملک ہے, جن ملکوں نے پچھلے کئی صدیوں میں غربی جو غارت اور جو ان کے جو حملے تھے اس کے ساتھ وہ روبرو تھے, ان کو کوشش ہے کہ وہ بھی پروگرس حاصل کریں گے. مگر اس دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ڈیموکریسی ہے وہ ایک نام ہے, وہ ایک سلوگن ہے, اور اس کو مس یوز ہو جاتا ہے. لوگوں کو جو دماغ ہے نا, ان کو ماس میڈیا کے ذریعے سے, مین سٹریم میڈیا کے ذریعے سے خراب کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کو چھوڑو, ان کو جو بھی ڈیسیجن لینا ہے لے لو. یہ انفارچونیٹلی یہ ایک بٹر لائی ہے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے دنیا میں. تو انشاءاللہ کوشش ہم امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ایرانی قوم بھی اپنے جد و جہد اور کوشش کے ساتھ پروگرس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہمارا امید بھی یہی ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سرباز روح اللہ صاحب, آپ نے ایران کے مقدس شہر قم سے ہمارا ساتھ دیا اور آپ نے بہت ہی گہرائی سے بہت سی چیزیں بتائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.